जलसे के बारे में हमने एनओसी लेने तो वो एनओसी के बारे में थोड़ी बहुत रुकावटें डाली गई हैं बदकिस्मती से, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी। तो ये बिल आखिर हमें एनओसी हासिल हो गई है। कई में अगर गवर्नमेंट में है वो चंद ही हैं और बेचारे जिनके पास इख्तियार है, मेरे ख्याल में वो ज़ोर थे शायद। यहाँ तो अपोजिशन भी माशाल्लाह इतनी ज़ोर है कि वो गवर्नमेंट के बेंचों में बैठे हुए लोगों से भी बहुत ज़ोर है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खान साहब की भी स्पीच इस अजीम शान जलसे में हम लोगों को सुना दे। 18 दिसंबर को इंशाल्लाह यहाँ कोयटा में एक अजीम शान जलसा होगा, जिसमें हमारे मरकज़ी कायदीन जनाब सेक्रेटरी जनरल हमारे असद उमर साहब है वो आ रहे हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब MNA हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो फेडरल मिनिस्टर वो आ रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं और मेरी तरफ से अपने जितने मेरे साथ सीनियर्स बैठे हैं उनकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के वर्कर्स जितने भी हैं उनकी तरफ से, आप लोगों को इस टाइम बुलाने का मकसद एक अहम हमारा एक मिशन है, उसके बारे में आप लोगों को आगाह करना था। दरअसल में हम आपको पहले बुलाते तो थोड़ी सी देर हो गई है इसमें। जो हमारा जलसे के बारे में हमने एनओसी लेने तो वो एनओसी के बारे में थोड़ी बहुत रुकावटें डाली गई हैं बदकिस्मती से, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी। तो ये बिल आखिर हमें एनओसी हासिल हो गई है। तो अब एक बात आप के लिए, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, 18 तारीख़ बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह कोयटा जो हॉकी ग्राउंड है इसमें हम एक पुरवकार और एक अज़ीमुशान शमूलियती जलसा कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान के तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे पास आ रहे हैं। उनमें कबायली अमायदीन हैं, उनमें मलक साहबान हैं, उनमें अपने कबाइल के जो बुज़ुर्ग हैं वो हैं, और इसके साथ साथ एक और भी कदावर शख्सियत मलक अब्दुल बारी काकड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी सियासी और समाजी खिदमात सारे बलूचिस्तान में लोगों पर आया हैं, तो वो भी शमूलियत करेंगे इंशाअल्लाह इस अज़ीमुशान जलसे में। और तमाम हम बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके तवसुत से हम तमाम बलूचिस्तान में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे विंग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इन सब को हम इस जलसे में, इस अज़ीमुशान जो जलसा हो रहा है इसमें शमूलियत की पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो आएँ, शिरकत करें, और ताकि हम बलूचिस्तान में भी ये सियासी क़ुव्वतों को ये बता सकें, और ये पावरफुल जिस तरह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पूरे मुल्क में जो तारीख़ी जलसे किए हैं, और इस रजीम चेंज जो हुआ है इसके बाद जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, बैरूनी क़ुव्वतों के इशारों पर या बैरूनी क़ुव्वतों की उसमें साजिश के तहत उनके ज़रिए जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त तरीके से एक तहरीक शुरू की, जो अपनी आवाम में चले गए हैं और अपने आवाम को ये शऊर देने की कोशिश की कि 74 साल से जो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी कौमी आज़ादी और कौमी जो हकीकी आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी का जो एक अलम है, वो आज तक बदकिस्मती से किसी ने इस तरह नहीं उठाया, और ख़ान साहब ने ये अलम उठाया है। और हकीकी आज़ादी और जो कौमी खुद मुख्तारी पर किसी तरह से भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ ना करने का जो अपने आवाम को एक शऊर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इमरान ख़ान इस मुहिम में और इस तहरीक में भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं, और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने, आपने भी देखा होगा, आपने भी हमसे अच्छी तरह आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि उन्होंने साथ दिया है उनको। और इसकी 2 मिसालें जो रेफरेंडम साबित हुई हैं, एक 20 डिफेक्टिव
جو سیٹیں تھی پنجاب کی وہ، اور دوسری جو 8 قومی اسمبلی کی تھی، اور 3 جو تھی صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ابھی حال ہی میں ان کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو تقریباً 80% جو ہے 85% بعض علاقوں میں ان کے ووٹ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور جناب عمران خان کے حق میں دیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی واضح کامیابی ہے اس ملک میں، ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے، جنہوں نے رجیم کر کے ایک اقتدار پہ تو آ گئے، قابض ہو گئے، لیکن جہاں عمران خان نے اس ملک کو چھوڑا تھا، اس ملک کی معیشت کو چھوڑا تھا، ایکسپورٹس کو چھوڑا تھا، زر مبادلہ کے ذخائر، مہنگائی، بے روزگاری، جس نہج یا جس ایک لیول پر چھوڑ کے گئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ آئیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم یہاں آ کر یہ جو نااہلی وہ لوگ کہہ رہے ہیں یا مہنگائی، 2 چیزیں انہوں نے اپنی سلوگن بنا کے اور دعویٰ بنایا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ان دونوں میں بری طرح وہ فیل ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہ سنبھالا نہیں دیا۔ ہماری معیشت آج آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ڈگمگا رہی ہے، خدا نخواستہ وہ بالکل ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، ہمارے جو صنعتیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، ہمارے بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے، ہماری مہنگائی میں، پیٹرول میں، زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے تقریباً 18 ارب ڈالر سے وہ آ کے ابھی 2.5 ارب 3 ارب ڈالر تک رہ گئے ہیں میرے خیال میں، اتنے ہیں تقریباً۔ تو یہ ناکامی دیکھ کر پاکستانی عوام جو ہے باشعور ہے، ان کی یہ ناکامی اور وہ دعوے یہ دیکھ کر خان صاحب کو انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب ہی ایک حقیقی واحد وہ لیڈر ہیں جو پاکستان میں پاکستان کے غریب عوام کا ساتھ بھرپور ساتھ دینے والے لیڈر ہیں، جو پاکستان میں حقیقی آزادی اور ان کی قومی خود مختاری کو مد نظر رکھ کر وہ انہوں نے جو کاوشیں شروع کی ہے، جو تحریک شروع کی ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی لیڈر پہ، عمران خان پر، کہ انہوں نے بہت ہی تدبر، صبر اور وفاداری کے ساتھ اس قوم کا ساتھ دیا ہے۔ ان پر طرح طرح کی ظلم ہوئے ہیں، ان پر طرح طرح کی لاٹھی چارج ہوئے ہیں، شیلنگز ہوئے ہیں، 25 تاریخ کو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے ان پہ جان لیوا حملہ کیا گیا ہے، قاتلانہ حملہ ان پر ہوا ہے، لیکن وہ لیڈر، وہ نیڈر لیڈر، وہ عظیم لیڈر، وہ پھر بھی نہیں بیٹھے، وہ پھر بھی آئے قوم کے سامنے، زخمی حالت میں بھی آئے، اور انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا، جو تحریک چلانے کا، جو حقیقی آزادی اور قومی خود مختاری کا ایک قوم کے ساتھ دعویٰ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک دعویٰ اور ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ انہوں نے انشاءاللہ ابھی آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا پاکستان کی عوام نے جس طرح ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ دیا۔ تو انشاءاللہ ان کی عمران خان کی یہ شعوری مہم جو ہے یہ اسی طرح بلوچستان، دیگر پاکستان کی طرح بھی طرح طرح کے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے حصے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی یہ شعوری مہم جو ہے وہ اسی طرح بڑھ چڑھ کر یہ لہر آ گئی ہے، اور یہ لہر انشاءاللہ اگلی جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان یہ بھرپور طریقہ کار سے انشاءاللہ اس میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور خلوص نیت کو دیکھ کر خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سینئر لیڈرز کی جو پرخلوص کاوشوں کو دیکھ کر انہوں نے جو ساتھ دیا، اسی طرح ساتھ یہ بلوچستان کے غیور عوام بھی ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے سینئر سارے بیٹے ہیں، انشاءاللہ بھرپور کاوشوں کے ساتھ ساتھ، اور اس اگلے الیکشن جنرل الیکشن میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی قداور شخصیات اور بھی ہمارے پاس آنے والی ہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے جنرل الیکشن میں آنے والے میں ہم کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہم بلوچستان کی محرومیوں کو اور بلوچستان کو جو میں کہتا ہوں دانستہ طور پر جو پسماندہ رکھا گیا ہے، ان چیزوں کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے خان صاحب کا، اور پریکٹیکلی ان کا ساتھ بلوچستان کے غیور عوام بھی ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں انشاءاللہ ان کی شکل میں۔
تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بلایا تھا کہ 18 دسمبر کو انشاءاللہ یہاں کوئٹہ میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا، جس میں ہمارے مرکزی قائدین جناب سیکرٹری جنرل ہمارے اسد عمر صاحب ہے وہ آ رہے ہیں، علی محمد خان صاحب MNA ہمارے جو منسٹرز تھے وہ فیڈرل منسٹر وہ آ رہے ہیں، اور شہریار افریدی صاحب وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ، اور بھی مرکزی عمائدین انشاءاللہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے وہ بھی آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا جو سلوگن ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کی بھی سپیچ اس عظیم الشان جلسے میں ہم لوگوں کو سنا دیں، اور پاکستان بلوچستان کے غیور عوام کو خان صاحب کو بھی سنا دیں، ڈائریکٹ ہم سنا دیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو لہر چینج کا لہر ہے یہ پوری طرح انشاءاللہ پورے بلوچستان کو لپیٹ میں لے لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ آپ لوگ۔ جلسے کا ٹائم جو ہے وہ 12 بجے سے شروع ہے انشاءاللہ جلدی مطلب سورج غروب ہونے سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہی ایک پیغام دینا تھا۔ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اتنے PTI کے جلسے ہوئے، اس کے علاوہ پریس کانفرنس ہوئی، مظاہرے ہوئے، ان میں آپ نظر نہیں آئے، اب اچانک آپ ایک مرتبہ پھر سے سامنے آئے، کوئی ناراضگیاں تھیں جو دور کی گئیں؟ دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں پہ کچھ آپ کے جلسے کے لیے روک ٹوک تھی، یہاں تو PTI حکومت میں بھی شامل ہے، پھر کس قسم کی روک ٹوک؟ روک ٹوک تو تھی، اسی وجہ سے تو یہ لیٹ ہوا، شاید اور بھی لوگ ہیں PTI کی طرف، PTI میں اگر گورنمنٹ میں ہے وہ چند ہی ہیں، اور بیچارے جن کے پاس اختیار ہے میرے خیال میں وہ زور تھے شاید، یہاں تو اپوزیشن بھی ماشاءاللہ اتنی زور ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بینچوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی بہت زور ہے، ان کی کام اور سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال، اور جہاں تک ایک بات آپ نے کی ہے، بالکل میں ہوتا ہوں، میں وقتاً فوقتاً یہاں آیا ہوں، اور میں بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، میں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہم ایک ساتھ ہیں، اور ایک ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اچھا آغا صاحب یہ بتاتے ہیں، آپ کی پچھلے دنوں ایک نجی میٹنگ میں آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو ملاقات کیسے رہی؟ کیا سیاسی معاملات پہ بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کے لیڈر تو ان سے خفا نظر آ رہے ہیں۔ دراصل میں وہ ایک جنرل سرفراز شہید مرحوم کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ مدعو کیا تھا، تو اس سلسلے میں میں گیا تھا وہاں، میں بالکل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف ہیں ان سے میں ملا تھا، تو بس اتنی ملاقات میں تو اتنی باتیں نہیں ہو سکی، اتنا ہی میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو